वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है कि लोग यहाँ रहना नहीं चाहते, लोग बाहर जाना चाहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ने पाकिस्तान में नौजवानों का जीना मुहाल कर दिया है। हाथों में डिग्री लेकर जब चाय का ढाबा लगाना पड़े तो इंसान की इज्जत नफ्स मजरूह होती है। जब आप PhD होल्डर हों और आपको नौकरी सिर्फ 20,000 रुपए की मिल रही हो तो उस वक्त इंसान अपनी किस्मत को कोसता है कि मैं किस जगह पर फंस गया। लोग इस मुल्क में पैदा होने को अपना कसूर तस्वुर करना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ चुकी है कि लोग डंकी लगाकर जो है वो बाहर के मुल्क जाना अपना फख्र समझते हैं। अपनी जान को जोखों में डालकर कई नौजवान जो है वो लुकमा अजल बन चुके हैं। यहाँ के सो कॉल्ड जो है वो लीगल असिस्टेंस देने वाले या जो लोग आप जिनको डीलर्स कहते हैं या जो ये अपनी एजेंसियां खोल कर बैठे हैं, एजेंट कहते हैं, ये आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आप हमसे रब्ता करें, इतने पैसे जमा करवाएं, हम आपका बाहर का वीज़ा लगवाएंगे और हम आपको बाहर भिजवा देंगे। लेकिन ये लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। मासूम लोग थोड़े सी भी चालाकी का इज़हार नहीं करते, थोड़ा सी भी समझ बूझ का इज़हार नहीं करते। क्या करते हैं कि जो पैसे जमा पूंजी इकट्ठी की होती है और जाके एजेंट को दे देते हैं कि ये लो भाई हमें किसी तरह पाकिस्तान से निकाल दो। ओ भाई, पाकिस्तान से तुम्हें कौन निकाल रहा है और किस तरह निकाल रहा है? क्या ये पैसे जो तुम एजेंट को दे रहे हो ये तुम्हारे पास जो है वो सेफ भी रहेंगे? क्या वाकई तुम्हें वो बाहर का वीज़ा लगवा के भी देगा? श्योरिटी और गारंटी कोई नहीं है। अल्लाह के हवाले पैसे किसी के किए और फिर वो लेके भाग जाता है और दफ्तर के दफ्तर जो है वो ताले लग जाते हैं। लोग यहाँ पे हजारों नहीं, लाखों नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज का शिकार हुए। आज हम आपको बताएंगे कि बैरूने मुमालिक में मुकीम जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने रवा बरस जो रिकॉर्ड थे तरसीलात ज़र जो तकरीबन उनकी रही वो 36 अरब डॉलर के करीब पहुंचने का इम्कान है, अब जो कि पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से भी ज्यादा है। अब सूरत हाल ये कि बैरूने मुमालिक में जो पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल हैं, जिनमें शनाख्ती कार्ड है, उसकी रीन्यूअल है, पासपोर्ट की तजदीद है, अपनी फैमिलीज को रकूम या तहफ़ भेजने के हवाले से जो मुश्किल मरहले हैं पाकिस्तान में, उस हवाले से भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पाकिस्तान से बाहर जाने के हवाले से भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एजेंटों के हाथों से लूटने के बाद जो है वो ये जो एजेंसियां बनी हुई हैं ये किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सोशल मीडिया पे पेजेस हैं, वहां से लोग जो है उनका शिकार हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये चीज़ें बंद कर दें। बाहर जाने के लिए अथेंटिक और सर्टिफाइड लोग कौन से हैं, आपने किससे रब्ता करना है, आज पूरा सच प्रोग्राम आपको इस चीज़ की जो है बात बताएगा। शेख वसीम साहब हमारे पास मौजूद हैं। शेख वसीम अख्तर माहिर माशियात भी हैं और साथ में जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इत्सा इंटरनेशनल के। 18 साल से जी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में है और इनकी कंपनी हज़ारों पाकिस्तानियों को जो है वो बैरून मुल्क जो है वो नौकरियां दिलवा चुकी है। ये पाकिस्तान के पहले ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने 2019 में जो है वो फर्स्ट टाइम लोगों को एम्प्लॉयमेंट के हवाले से वीज़ा लगवाकर जो है वो पाकिस्तान से बाहर भेजा और बाकायदा तौर पर यह बताया कि डंकी लगाने वाले जो है वो ऐसा ना करें बल्कि इज्जत से जो है बाहर जाके काम करें। सूरत हाल ये शेख वसीम अख्तर साहब से भी बात करेंगे। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर नदीम आसिफ साहब, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होते हैं और आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी हैं डॉक्टर साहब, तो दोनों से ही बात करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद आकर बात करते हैं। बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों से रवा बरस रिकॉर्ड तरसीलात ज़र तकरीबन 36 अरब डॉलर के करीब पहुंचने का इम्कान है, जो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से भी ज्यादा है। बैरून मुमालिक पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल जिनमें शनाख्ती कार्ड रिन्यूअल, पासपोर्ट की तजदीद और अपने फैमिलियों को रकूम या तहफ़ भिजवाने के आसान तरीकों की जरूरत है। जबकि दूसरी तरफ नए अफराद जो बैरून मुमालिक जाकर रोजगार कमाना चाहते हैं वो ट्रैवल एजेंसियों, नाम निहाद गैर कानूनी कंसल्टेंट्स और गली महल्ले के एजेंटों के हाथों से लूट रहे हैं। जबकि आवाम में आगाही न होने की वजह से वह कानूनी तौर पर काम करने वाली एजेंसियों तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से डंकियों का रुझान ज्यादा हुआ है और बेशुमार मासूम जानें जाया हुई हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो अवाम उन्नास में आगाही मुहिम चलाए कि वो किस तरह गवर्नमेंट से मंजूर शुदा रिक्रूटमेंट एजेंसियों के पास जाकर अपने हुनर के मुताबिक जॉब हासिल कर सकते हैं। ऐसे तमाम ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स की तफसीलात गवर्नमेंट के अदारे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट से भी हासिल की जा सकती है, जहाँ पर बेशुमार अप्रूव्ड जॉब्स की ताज़ा तरीन तफसीलात ऑनलाइन रहती हैं। नीज FIA ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और प्रोटेक्टेड ऑफिस का बैरून मुमालिक की डिमांड्स में बतौर रेगुलेटर आगाही के मुल्क गिर सेमिनार्स और मुहिम चलाने की जरूरत है, ताकि मुल्क से बाहर जाने वाले अफराद अपने माल और जान से हाथ ना खो बैठे और गैर कानूनी तरीकों से बाहर भिजवाने का झांसा देने वाले अफराद के खिलाफ मजीद शिकंजा तैयार किया जाए और कानूनी तरीकों से रिक्रूटमेंट कराने वाले अदारों की मुआवनत की जाए, उनको सहूलियात फराहम की जाए ताकि ज़र मुबादला में इजाफा किया जा सके। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है और जहां बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाने का सोचते हैं, प्लान करते हैं, उनकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए और बाहर जब उन्होंने जाना है तो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से उनके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आइए हम जानते हैं शेख वसीम अख्तर साहब से।
السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم جی دیا. وعلیکم السلام. جی کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نوجوانوں کو کیا کہیں گے؟ بہت شوق ہے باہر جانے کا، ٹنکی لگا کے بھی چلے جاتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جان جوکھوں میں ڈال رہے ہیں. یہ ایجنٹ کون ہے؟ یہ ایجنسیاں کون ہیں؟ یہ جو سوشل میڈیا پہ پیجز بنے ہوئے ہیں، اتنے پیسے دیں ہم آپ کو فلانے کا ویزا لگوا دیں گے، یورپ کے ویزے لگ رہے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیسیکلی سب سے جو بڑی ہماری پرابلم ہے کہ پبلک اویئرنیس نہیں ہے، عوام کو آگاہی حاصل نہیں ہے کہ کن ایجنسیوں کے پاس جانا ہے، کون سی ایجنسیاں اتھورائزڈ ہیں، اور جو ایجنسیاں اتھورائزڈ ہیں آیا کہ ان کے پاس پھر کب جانا ہے، یہ ہمیں اویئرنیس ہونا چاہیے. سب سے پہلے میں بتاؤں کہ ہمارے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں ٹریول ایجنسیز ہیں جو کسی بھی صورت بندہ باہر نہیں بھیج سکتی. ایک چیز پبلک یاد رکھے کہ بندے کو ریکروٹمنٹ کے لیے باہر بھیجنے کے لیے صرف گورنمنٹ سے اتھورائز ریکروٹمنٹ ایجنسی ہی باہر بھیج سکتی ہے، جس کے بعد باہر کے ملک سے ڈیمانڈ اٹیسٹ ہو کے آئی ہو. ان کی منسٹری آف فارن افیئر سے، فار ایگزامپل اگر ہم نے سعودیہ سے ڈیمانڈ منگوائی ہے، دبئی سے منگوائی ہے، ملائیشیا سے، یورپ سے، تو ان کی منسٹری آف فارن افیئر سے وہ ڈیمانڈ اٹیسٹ ہو کر وہ ان کے امپلائر سے پوچھ کے سائن سٹمپ کر کے نوٹری ہو کے پھر وہ ڈیمانڈ آتی ہے، اور یہاں ڈیمانڈ پروٹیکٹر آف امیگریشن میں جمع ہوتی ہے، اور بیورو آف امیگریشن اس کی پرمیشن دیتا ہے. اس کی باقاعدہ پرمیشن نمبر دیا جاتا ہے، اور ایڈورٹیزمنٹ کے لیے اس پرمیشن نمبر کو وہ بیورو آف امیگریشن اپنی ویب سائٹ پہ بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے مطابق جو لوگ جن کی جو سکل ہے وہ اس ایجنسی سے رابطہ کر کے جا سکتے ہیں. ہماری ایکچولی جو گاؤں کی، دیہات کی، قصبے کی جو عوام ہے وہ مقامی ایجنٹس پر زیادہ ٹرسٹ کرتی ہے. وہ کہتی ٹھیک ہے جی یہ بندہ جو محلے کا ہے، جو پراپرٹی ڈیلر کرتا ہے، یا جو ٹریول ایجنسی ہے، یا عمرے پہ بھیجنے والا بندہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ان کو ذرا اویئرنیس زیادہ ہوتی ہے. وہ اوورسیز امپلائمنٹ ایجنسیوں سے رابطے میں رہتے ہیں، ان کے پاس جو ویزے آئے ہوتے ہیں وہ لے کے وہ پھر اپنے گلی محلے قصبوں میں وہ بیچتے ہیں 3 گنا پرائز پہ. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر ان سے وہ ڈیلیور نہیں ہو پاتا، یا فرضی ڈیمانڈ کے نام پہ وہ محلے سے، گلیوں سے، اپنے شہروں سے، گاؤں سے کروڑوں روپے اکٹھے کر کے بھاگ جاتے ہیں. جبکہ صرف یہ مینڈیٹ گورنمنٹ نے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کو دیا ہوا ہے، جو 7 سے 8 لاکھ سالانہ بندہ بھیجتے ہیں باہر. پچھلے سال 2023 میں 8 لاکھ بندہ گیا تھا، 2024 میں دبئی بند ہو گیا، اس کے باوجود 7,23,000 بندہ گیا. جبکہ امسال جو ہے، امید ہے کہ آج اس سال بھی جو پوئپا کے پلیٹ فارم سے جو رجسٹرڈ او ای پی ہیں وہ 7 لاکھ سے زیادہ بندہ بھیجیں گے جو لیگل ریکروٹمنٹ ہوگی. تو عوام الناس سے یہ گزارش ہے کہ وہ بالکل BEOE یہ ویب سائٹ ہے گورنمنٹ کی، اس ویب سائٹ سے چیک کریں ایجنسی کو، جو کہتا ہے میرے پاس ڈیمانڈ ہے اس کو کہیں جی ہاں اپنا لائسنس، جس کے پاس لائسنس ہو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ جائیں، اور جو آپ نے ویب سائٹ بتائی ہے وہاں جا کے چیک کر لیں کہ لائسنسڈ ایجنسیز کون سی ہیں. ہاں، لائسنس ایجنسی کون سی ہے، اور لائسنس ایجنسی والے کے پاس ڈیمانڈ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی، ڈیمانڈ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی. یہ لائسنس والا یہ نہیں کر سکتا کہ لائسنس والے پہ ڈیمانڈ نہیں آئی وہ اب وہ کہنا لوگوں سے پیسے لینا شروع کر دے. ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایسے اس نہیں کے ہوتا. بعد ڈیمانڈ آنا بھی ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں ہوتا، پھر کیسے ہوتا ہے؟ پاکستان میں تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے. وزیر صاحب کہہ رہے ایسے نہیں ہوتا، پھر کیسے ہوتا ہے؟ آج کل اصل میں جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے نا، تو ہر بندہ جو ہے وہ ایجنٹ بنا ہوا ہے. ہر بندہ نے اپنے نمبر دیے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے جی مجھے آپ اپنا پاسپورٹ بھیجیں، اپنی چیزیں بھیجیں. وہ کرتا کیا ہے، وہ مختلف جو کنٹریز ہیں نا ان کی ویب سائٹس کو یا ان لوگوں کے پیجز کو دیکھتا ہے کہ جاپان نے، جیسے اب وزیر اعظم صاحب کا پتہ ہے کہ سب لوگ بیلاروس گئے ہیں، تو اب ذہن میں آ گیا کہ بیلاروس کے ویزے ملے ہیں، یا کراچی میں وہ USA کا ویزا جو ہے وہ کامنا ٹسوری صاحب کو ملے ہیں. تو اب وہ بندے کہتے ہیں جی آپ ہم سے رابطہ کریں. اور وہ رابطہ کون کرتے ہیں؟ رابطہ کرتے ہیں انسکلڈ لوگ، غیر ہنرمند جو پاکستان میں کامیاب نہیں ہیں. وہ پھر کیا کرتے ہیں، گھر بیچتے ہیں، جانور بیچتے ہیں، بیوی کا زیور بیچتے ہیں، لوگوں سے ادھار لیتے ہیں، لاکھوں کی اماؤنٹ میں ان کو پیسے دیتے ہیں. جب پیسے پھنسا چکے ہوتے ہیں تو وہ پھر ان کو اینڈ پہ سمجھاتے ہیں کہ یار آپ کا نا یہ مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی نقص ایسا نکالیں گے کہ آپ لیگل طریقے سے جا نہیں سکتے، یا آپ کا میڈیکل کا پھٹا بنا دیں گے، یا آپ کا بتا دیں گے کہ جی آپ کی ایج کا مسئلہ ہے، یا آپ کی سکل نہیں ٹھیک ہے، یا آپ کے پاس ایکسپیرینس ٹھیک نہیں ہے، ہم آپ کو اس وائے سے فلاں ملک ڈنکی کا طریقہ بتائیں گے.
اب چونکہ پچھلے سال 2 سالوں سے اللہ تعالیٰ نے بھی ایک عذاب ہی لگا لیں دیا ان لوگوں پہ کہ کافی جانیں جو ہیں وہ ماؤں نے اور بہنوں نے اور بیویوں نے اپنے شوہروں کا جب دیکھا کہ کیا حال ہوا ہے، اب کچھ لوگ جو ہیں اس پہ اویئرنیس پہ آئے ہیں. تو گورنمنٹ کا جب ادارہ موجود ہے بیورو آف امیگریشن، آپ ہر بندہ گھر بیٹھے جس نے باہر جانا موبائل پکڑے لکھے، وہاں پہ یہ جو پروموٹرز ہیں ان کی پوری لسٹ موجود ہے. اس لسٹ میں پھر اس بندے کو چیک کریں کہ کیا سپوز اجسا انٹرنیشنل ہے کہ اجسا انٹرنیشنل وہاں پہ موجود ہے. پھر اجسا انٹرنیشنل کے جاپان کے یا یورپ کے ویزے آفر کر رہا ہے تو وہاں پہ ان کو یہ الاؤ ہوا ہے. اگر ہوا ہے تو پھر ان پہ ٹرسٹ کر لیں. پھر آپ کو منسٹری جو ہے وہ اب تو گورنمنٹ نے بھی الاؤ کیا ہے، 10 لاکھ کا قرض دے رہی ہے گورنمنٹ ان کے تھرو. جو ایجنسیز جو ڈاکٹر صاحب یہ ان کے پلیٹ فارم سے کوئی جاتا ہے نا تو وہ 10 لاکھ جو ہے وہ گورنمنٹ آسان اقساط پہ لون بھی دے رہی ہے. تو آپ یعنی لیگل طریقے سے جائیں. اور جو انلیگل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو ہے، بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم بھی جب پڑھتے رہے ہیں، جو پڑھنے والے آپ جیسے جو شہین بچے تھے یا آج کل پاکستان میں 2-2, 3-3 لاکھ کما رہے ہیں، اور جو نالائق بچے تھے جو فیل ہوئے تھے وہ کسی کے یورپ چلے گئے. اب ہم ان سے پوچھتے ہیں یار کیسے آنا ہے یا وہ اچھی بات کی آپ نے. ہاں تو ایسے اب وہ لوگوں کو شاہین بچے صرف 2-3 لاکھ کما رہے ہیں، باقی ادھر کے بچے جو وہ لاکھوں کما رہے ہیں، کوئی شاہین بچے نہیں تھے وہ دیکھیں پاکستانی ملینز کما رہے ہیں. تو اب یہ ان چیزوں کی وجہ سے رجحان بڑا ہے کہ ہم باہر جائیں. حالانکہ پاکستان کے اندر وہ چیزیں نہیں. یہاں دیکھیں ہر کام میں اگر آپ نے بینک میں بھی جانا ہے نا تو یہاں پہ 2 سٹینڈرڈ ہے. کوئی کام کروانا ہے یہاں پہ 2 سٹینڈرڈ ہے. باہر جانے کا صرف آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جو آپ کو چیزیں مل رہی نا کھانے کی، اور یہ جو یہاں جنت ہے یقین کر لیں. شیخ صاحب تو یورپ سارا پھرے ہیں، تقریباً کتنے ملک پھر چکے ہیں. ان سے بھی جب بات ہوتی ہے کہتا ہے پاکستان تو پاکستان ہے. لیکن اب پاکستان میں چونکہ اب ملاوٹ آ گئی اور جو ڈالر کا ریٹ بڑھا، یورو کا ریٹ بڑھا، ریال کا ریٹ بڑھا، اور جو وہ ملٹیپل پیسے ہوتے ہیں نا، اور پھر جہاں ہم دیکھیں پاکستان میں جب کام کرتے ہیں تو ہمیں بہت سے فنکشنوں پہ جانا پڑتا ہے، گھر کے 100 وہاں جب آپ صرف گئے کام کرنے، آپ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، اکیلے بندے خرچہ کام میں، وہ پیسے جب ملٹیپلائی ہوتے ہیں تو وہ جب ملینز میں پہنچتے ہیں تو اگلا بندہ ساتھ والا کہتا ہے لو اس نے پراڈو لے لیا تو میں کیوں نہ لوں. صحیح بات ہے. وسیم صاحب مجھے بتائیے گا، ایک عام آدمی جو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، اس نے BA کیا ہے یا سمپل FA کیا ہے، وہ باہر جانا چاہتا ہے، وہ کیا باہر جا سکتا ہے؟ اور اگر جا سکتا ہے تو اس پہ کتنی اماؤنٹ خرچہ آتی ہے اور کیا کیا چیزیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، ڈاکومنٹس کیا چاہیے ہوتے ہیں، یورپ کی کنٹری میں جانے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ ان چیزوں کو بھی ذرا ہماری نوجوان نسل کو بتا دیں. اور وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، PhD ہولڈرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ان کا یورپ میں کیا مستقبل ہے اور وہ کیسے جا سکتے ہیں، یہ بھی بتا دیں. جی میں سب سے پہلے آتا ہوں جی، جو ہمارے میٹرک FA پاس ہیں، ہاں میٹرک جو BA پاس ہیں، یہ تو ان کو بالکل بھی کسی صورت میں نہ کوئی اسکل ان کے پاس، جس کے پاس اسکل نہیں ہے وہ ان کے لیے لیبر ہے. وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہماری بیورو آف امیگریشن کی ویب سائٹ پہ 1.5 لاکھ سے زائد جاب موجود ہے جو اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز لے کر آئے جی. وہ وہاں ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں ایجنسی ڈھونڈیں، ان اسکل جاب پہ وہ جا سکتے ہیں. تو سعودیہ، دبئی تو بند ہے، ملیشیا بھی انفارچونیٹلی بند ہو گیا ہمارے پہ جی. اب سعودیہ ہے یا قطر ہے، عمان ہے، بحرین ہے، تو اس کے بعد یورپ کے کچھ کنٹریز ہیں. اب جو انسکل جابز ہیں نا، وہ یہ MA تک بچہ بھی وہ اس کے لیے وہاں کوئی ایسی کلریکل یا وائٹ کلر جاب نہیں ملے گی ہمارے ماسٹر ڈگری ہولڈر والے کو بھی، کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسی اسکل ہے نہیں. ہم ابھی گورنمنٹ نے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنائے ہیں، تو میری گورنمنٹ سے یہ بھی گزارش ہے کہ پرائمری تک تو وہ پڑھائیں جو بھی پڑھانا ہے، آگے میٹرک تک وہ ووکیشنل ایجوکیشن کو لازمی قرار دے دیں، کیونکہ آنے والے دور میں یورپ کو بڑے ہائی اسکل لوگ چاہیے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم سارے ملک سے اسکل باہر نکل جائیں، مگر وہ لوگ جو کم از کم میٹرک FA اور بے روزگاری میں ہیں، وہ لوگ کچھ نہ کوئی کسی جو ہے وہ انہیں ہنر کوئی آتا ہے، جی وہ کوئی اسکل سیکھیں گے تو وہ ان کو سیلری ڈبل ملے گی. جو اگر وہ انسکل جائیں گے تو سیلری بھی کم ملے گی، عزت بھی کم ہوگی. لیبر میں جائیں گے تو لیبر میں جا کے ہمارا بندہ وہاں کام نہیں کرتا. کس طرح کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے یورپ میں؟ یورپ میں دیکھیں جی، ابھی تو جو وہ ڈیمانڈ پاکستانیوں کو دے رہے ہیں، اس میں ابھی لیٹسٹ ہمارے تو اجسا انٹرنیشنل پہ بلغاریہ سے ڈیمانڈ آئی ہے، وہ ٹیلرز کی ڈیمانڈ آئی ہے، ٹیلرز کی، میسنز کی، اور گارمنٹس فیکٹری کے جو متعلقہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے سپروائزرز ہیں، مینیجرز ہیں، اسی طرح کر کے مختلف قسم کے اسٹیچرز جو ہیں، جو گارمنٹس فیکٹری کے کنسرن لوگ ہیں،
ان کی ڈیمانڈ ہے وہ لیگل ہے. کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ ان سے لیتے ہیں تو یہ باہر جا سکتے ہیں؟ یہ جی گورنمنٹ نے ہمیں 3,98,000 یعنی 4 لاکھ روپیہ الاؤ کیا ہوا ہے ٹکٹ کے علاوہ. وہ ٹکٹ پروٹیکٹر ڈال کے پوری جاب شاپ ان کے رہائش سب انتظام کر کے. جی بالکل. اب وہ 6 ماہ تک یہ جو آرڈیننس ہمارا 1979 کا جو امیگریشن آرڈیننس ہے اس کے سیکشن 32B کے تحت ہم جو اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ہے وہ 6 منتھ تک ان کی جاب کا اور سیلری کا رہائش کا میڈیکل کا ان کا پابند ہے. ہم اس کمپنی کے ساتھ اگریمنٹ کر کے آئیں گے جو کمپنی یہ کم از کم 1 سال یا 2 سال ان کو جاب دے گی. تو منیمم جو 6 منتھ کی کنڈیشنز ہے تو ویسے ایگریمنٹ ہم سال سے 2 سال کا سائن کر کے آتے ہیں اور اس میں ہم پھر ان کو جاب پرووائڈ کرتے ہیں. صحیح بالکل ٹھیک ہے. اور باقی جو مڈل ایسٹ ہے مڈل ایسٹ میں ابھی انہوں نے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنا دی ہیں ہنرمند افراد کے لیے علیحدہ ہے. غیر ہنرمند افراد ہیں اس کی سیلری بھی کم ہے 800 سمجھ لیں کہ بیگار کیمپ ہی ہیں وہاں جانا ہی بیکار ہے. مثلا 800 درہم پہ یا 800 ریال پہ آپ جائیں گے آپ کیا کھا لیں گے گھر کیا بھیجیں گے. تو اس سے بہتر ہے آپ کو ٹریننگ لیں. آپ شٹرنگ کارپینٹر کی ٹریننگ لے لیں, آپ ویلڈر کی ٹریننگ لے لیں, آپ میسن کی ٹریننگ لے لیں, ٹائل فکسر کی لے لیں, آپ الیکٹریشین کی لے لیں. اب یہ وہ ہیں جو 3 سے 6 ماہ میں آپ کو بڑا بہترین کاریگر بنا دیتے ہیں. تو گورنمنٹ کو ایسا میری گزارش ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ ایسا ادارہ جو جن کی سرٹیفکیشن انٹرنیشنل لیول پر بھی تسلیم کی جائے اور یورپ والے لوگ بھی اس سرٹیفکیٹ کو مانیں تو پھر ہماری لیبر بہت جا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ اس حوالے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بلکہ اچھی بات ہے شیخ صاحب نے جو کی ہے نا. اب میں اگر یہاں سے آپ جیسے سائیکالوجی میں آپ نے پڑھا ہے, میں فارماسسٹ ہوں. اب انفارچونیٹلی جب ہم کسی باہر کے ملک میں جائیں گے نا تو ہماری ڈگری نہیں مانی جا رہی, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کرتی. ہمیں ایکویویلنس ٹیسٹ دینا پڑتا ہے وہاں پہ اور وہ بھی سمجھ لیں نیا سلیبس ہی سارا. ٹھیک ہے, نہیں وہ تو پاکستانی ڈگری نہیں نا مانی جاتی. جس نے پڑھائی باہر سے ہو اس کی تو ڈگری مانی جاتی ہے نا. میں نے باہر سے پڑھا ہے مجھے ڈگری مانی جائے گی. میں نے جسٹ آپ کی مثال دی ہے کہ یہ جو ڈگری ہے پاکستان کے اندر جس نے کی ہے اس کی ڈگری نہیں مانی جاتی ہے. اب دیکھیں بھائی, اب جو بندہ پھر یہ کیا کریں گے, لوگ کیا کرتے ہیں وزٹ ویزا لگواتے ہیں وہاں جا کے. آج کل ٹک ٹاک کا اور سوشل میڈیا کا شوق ہے, وہاں لوگ بیٹھ کے پھر پیسے کماتے ہیں. یا پھر وہاں لوگ جا کے پھر 6-5 مہینے سیکھتے ہیں اور لیبر میں کام کر کے پھر بعد میں وہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. اب حکومت جو ہے اگر چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے جو ہماری کریم ہے یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جیسے آپ نے کہا PhD لوگ کیے ہوئے ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, تو وہ ان لوگوں کو دیکھیں ڈگری نہ دیں جب تک آپ کے پاس اسپیس نہ ہو. اگر آپ چاہتے ہیں یا جب آپ آفر کریں کوئی ڈگری تو آپ پوچھ لیں کہ آپ نے پاکستان میں سروس کرنی ہے یا آؤٹ آف پاکستان کرنی ہے. جیسے کہ آپ پاکستان میں بہت سے ایسے ادارے موجود ہیں جو آدھی ڈگری پاکستان میں ہو رہی ہے, جیسے لا کی ڈگریز ہیں اور اس میں شیف کی ہے اور اس میں انجینئرنگ کی ڈگریز ہیں. وہ بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جو یہاں پڑھ رہا ہے اسے باہر جانا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے. اور جو انسکلڈ لوگ ہیں وہاں پہ جب پاکستان میں جاتے ہیں, آپ دیکھیں وہاں پاکستان کا نام بھی بدنام یہی ہوتا ہے نا. گرین پاسپورٹ کی جو تقریب میں کمی آتی ہے نا, یہ پڑھا لکھا بندہ کبھی نہیں کرے گا. وہ وہی بندہ ڈھونڈے گا جس کو خود کچھ آتا نہیں ہے اور وہاں پہ جا کے وہ پھر جوڑ توڑ لگا, جیسے ہم یہاں لگاتے ہیں وہاں پھنس جاتے ہیں. پھر وہاں جب پھنستے ہیں تو جب ان پہ بین لگتا ہے یا جیل میں جاتے ہیں تو نمبر آف پاکستانی اتنے فلاں جب دیکھیں بنگلہ دیشی ہیں, نیپالی ہیں ہمارے. سر آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا کہ آپ نے یہاں سے اسکلڈ لوگ جو بھیجے ہوں اور وہ وہاں کے قانون کے مطابق نہ رہ پائے اور ان پر کوئی کیسز چل پڑے ہوں, کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے یا آپ بالکل چھان بین کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو وہاں پہ قانون سمجھا کے بھیجتے ہیں؟ جی یہ 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امپلائر ہمیں کہے کہ آپ خود بندے بھرتی کریں ہمارے دیے گئے اسٹینڈرڈ کے مطابق اور بندے بھیج دیں. ٹھیک ہے, وہ بڑا غیر محفوظ طریقہ ہوتا ہے. ہم بندے اچھے طریقے سے بھرتی کر بھی لیں تو سم ٹائم جب ہم نہیں معیار پہ پورا اترتے ٹیسٹ اینڈ ٹریڈ سینٹر پہ جاتے ہیں نا تو لوگ بڑے ٹرکی ہوتے ہیں. وہ اتنا ہی سیکھ لیتے ہیں جتنا وہ ہم نے ویڈیو شیڈیو بنانی ہوتی ہے ان کو بھیجنی ہوتی ہے. اچھا, دوسرا جب ایک اور طریقہ کار ہے کہ امپلائر خود آتا ہے پاکستان میں. اچھا, وہ خود آ کے سلیکشن کرتا ہے. وہ بڑا سیف طریقہ کار ہوتا ہے. وہ بندہ جاتا ہے نا تو امپلائر اگر وہ دیکھے نا کہ یہ نہیں صحیح نکلا تو پھر اس کو کوئی نہ کوئی وہ جاب اس کے سبسٹیٹیوٹ دے دیتا ہے. مگر اگر ہم بندے بھیجیں گے سلیکشن کر کے اور بندے ٹھیک نہیں نکلیں گے تو ہمیں وہ سم ٹائم پینلٹیز پے کرنا پڑتی ہیں. بندے آگے بھاگ دیتے ہیں. ہم نے رومانیہ بہت بندے اسکل بھیجے, بہت سارے بندے ایسے تھے جو گئے ہیں دیکھا جی سردی ہے جی ہم تو کام ہی نہیں کر سکتے. کچھ کہتے تھے جی ہم تو جناب ڈپلوما لیا ہوا تھا
اور اچھا یہ کچھ ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں جنہیں صرف باہر جانے کا شوق ہوتا ہے اور انہوں نے یہ سن رکھا ہوتا ہے کہ باہر سے کہیں اور بھاگ سکتے ہیں اور وہاں کا ویزا مل جائے گا اور وہاں کچھ بھی کر سکتے ہیں, صرف انہیں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے, اس وجہ سے جو ہے وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے, اس کے انالیسس ہم نے کیے ہوئے ہیں, یہ ہمیں بڑی پرابلم آتی ہیں. 20 سے 25% لوگ ہیں, اتنی بڑی تعداد ہے یہ. مثلا ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ باہر جا کے درختوں پہ پیسہ لگا ہوا ہے, جاتے ہی ہم نے اتارنا شروع کر دینا ہے. تو نہیں میرے بھائی, یورپ یا کوئی بھی ملک پر آور کے حساب سے پیسے پر آور کے حساب سے وہ دیتے ہیں. اب وہ ان کے جو سپروائزرز ہیں, جو مینیجرز ہیں, جب وہ سختی کرتے ہیں یہ لوگ کاموں سے بھاگ جاتے ہیں اور یہ پھر پریزن میں جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کام کرنے کا شوق ہے, پہلے آپ یہاں تو کام کر کے دکھائیں کسی کو. آپ یہاں فارغ بیٹھے ہیں گلیوں میں, محلوں میں, سڑکوں پہ, چوکوں پہ, اب اچانک آپ نے کہا میں نے یہاں کام نہیں کرنا, میں نے باہر کام کرنا ہے. آپ نے باپ کی گاڑی بکوائی, بہن کا جہیز بکوایا, یا کچھ بھی آپ کر کے, یا پیسے بھی ہیں, آپ چلے گئے وہاں جا کے بھی کام نہیں کیا. تو یہ تو آپ ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں. بڑا اچھا سوال تھا یہ. ہمارے یہاں تو زیادہ تر ایسے ہی لوگ پائے جاتے ہیں نا, بہت ہوتا ہے. آرام جو ہے وہ جو کوئی کام نہیں نہ کرتا اس کو ماں باپ کہتے تھے باہر بھیج دو. جس کی جو ہے وہ کہیں کوئی مائنڈ میچ نہیں ہو رہا تھا, بدتمیز ہوتا ہے, غصے والا ہوتا ہے, اس کی شادی کر دو. وہ بھائی آپ سے کنٹرول نہیں ہوا تو اگلے بندے سے کیسے کنٹرول ہوگا, اور یہاں کام نہیں کر رہا تو وہاں جا کے کیسے کام کر لے گا. ہماری ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے, کون سی سائیکالوجی ہے مجھے نہیں سمجھ آتی والدین کی. جی سوری ٹو کٹ یو. ہماری ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے, بیورو آف امیگریشن, اور اس کے جو انڈر ہے پروٹیکٹر آفس ہے. جی جب ہم بندہ بھرتی کرتے ہیں نا جی, تو پروٹیکٹر آفس والے کیا کرتے ہیں, اس کو بریفنگ دیتے ہیں ساری. بریفنگ آفیسر ہوتا ہے, وہ ان کو بتاتا ہے یہ کام ہے, اتنے گھنٹے ڈیوٹی ہے, اتنی سیلری ہے, یہ ایف ایس اے ہے, فورن سروس ایگریمنٹ. ٹھیک ہے, اس پہ آپ سائن کر رہے ہیں, آپ کی 5 سال کی انشورنس بھی ہو رہی ہے, آپ کو منظور ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے منظور ہے. اچھا وہاں بعض اوقات ہم درجہ حرارت بھی بتاتے ہیں کہ اس درجہ حرارت میں کام ہوگا, یہ اس کے نفع نقصان ہے, سارا کچھ بتاتے ہیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں کروں گا. بڑے جانے کا چاہ ہوتا ہے, وہ خوشی خوشی سائن کرتا ہے, اسٹیمپ کرتا ہے. اب وہاں جا کے پھر جب کام اس کے پسند نہیں آتا تو پھر بعض اوقات وہ ناجائز کمپلینیں بھی کرتے ہیں. یہ وہی والی بات ہوگی, شادی کا چاہ چڑھا ہوتا ہے, جلدی جلدی نکاح نامے پہ سائن ہو جاتا ہے, اس کے بعد جو پھر کیا نکلتا ہے, آپ نے بڑی اچھی ایگزامپل دی. جب کیا نکلتا ہے اس کے بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں. جو ہے نا جو ادارے ہیں نا ریگولیٹری, ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بس تھوڑی سی بات میں آپ کی جو جی ریگولیٹری جو ادارے ہیں ویسے کام کر رہے ہیں, جو گلی محلوں میں ٹریول ایجنٹس کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جن کا کام نہیں ہے, ایف آئی اے اور دیگر جو بیورو آف امیگریشن ہے, اس پہ سختی کرے تاکہ عوام کا جو جان اور مال جو ہے محفوظ ہو جائے. بس یہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, وسیم صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت بس یہیں تک, مجھے جاچے گا کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل اور کچھ مختلف موضوعات کے ساتھ, کرنٹ افیئرس کے ساتھ اور ہمارے محکموں کی کارکردگی اور باضابطگی کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.